बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने अपनी वीडियो जारी कर दी है जिसमें उनकी टांग पर लगे जो ज़ख्म हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो जारी करने के क्या मकासद हो सकते हैं, और ये भी एक मीटिंग का हवाला जो आपके साथ शेयर करना है उसका मैं आपको थोड़े से बुलेट्स बता देता हूँ, फिर आगे चलकर बात करेंगे उसके ऊपर। कि जनरल नदीम रज़ा जो चीफ जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, यानी कि जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह होते हैं, जो तीनों अफवाज यानी कि बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया, इन तीनों के जो सरबराह होते हैं, उन्होंने किस तरह एक बड़े मारूफ सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। और हाथ ना मिलाने की वजह क्या थी? एक तकरीब थी, वहाँ पर मौजूद थे लोग और बड़े चुनिंदा लोग थे, बड़े सिलेक्टेड लोग थे। वहाँ पर ये वाला वाक़या होता है और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उस तकरीब में आते हैं और वो भी आके फिर जब वो चूँकि सेनेटर ने देखा था माहौल की है, तो फिर वो सेनेटर साहब उनसे ज़रा इंटरेक्ट करते हैं। तो वहाँ से क्या जवाब आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके पीछे की कहानी है। ये जो टांग दिखा के ज़ख़म दिखाए जा रहे हैं और बावर ये करवाया जा रहा है कि इमरान खान साहब वाकई जो हैं वो बेड रेस्ट के ऊपर हैं, डरे हुए नहीं हैं, सहमे हुए नहीं हैं, और जो उनके प्लस्तर जो चढ़ गए थे ज़ख्मों के ऊपर वो उन्होंने बताया है कि वो ज़ख्म प्लस्तर सवाल था ना एक, और वो प्रोफेशनल सवाल कर रहे थे कि अगर हड्डी ज़ख्मी हुई हो या उसको कोई ज़रब आई हुई हो तो फिर वो प्लस्तर हो सकता है हो, लेकिन जब ऊपर वाले ज़ख्म होते हैं उनके होते हुए प्लस्तर नहीं चढ़ सकता। तो वो उन्होंने पैच रख के, यानी कि वो ज़ख्म नंगे छोड़ के प्लस्तर किया हुआ है। ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल उनका अपना है और बड़े एहतमाम के साथ ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो वो बावर करवाने का मकसद, अब इसके मकासद क्या हो सकते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और इससे पहले कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बात करूं, मैंने पिछले व्लॉग में आपसे ज़िक्र किया था कि इमरान खान साहब को साइफ़र जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने दिया था। तो ये व्लॉग जब नशर हुआ है तो हमारे एक दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि जिनको बाजवा साहब ने ये वजह बताई थी कि क्यों साइफ़र उन्होंने इमरान खान साहब को दिया था जाके, उसके पीछे उनके मकासद कोई वो नहीं थे, मकासद सियासी मकासद नहीं थे। वो बताते हैं कि बाजवा साहब के साथ जब बाजवा साहब ने हमसे ये वाली बात शेयर की तो हमने उनसे पूछा कि ये आपने जाके क्यों दिया, उनके हाथ में तो टूल आ गया। तो वो कहते हैं कि यही तो हम परेशान थे, हम बात कुछ कर रहे थे, उनको समझाने की कुछ और कोशिश कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब को, और ये वही दौरा है जिसके दौरे के बाद, यानी कि वो जो ये कामरा एयरबेस के ऊपर जब दौरा इमरान खान साहब ने कर लिया था, फिर जब एक तकरीर उन्होंने फरमाई थी, उस तकरीर में उन्होंने कहा था, या कोई इंटरेक्शन हुआ था मीडिया के साथ, उन्होंने कहा था कि मुझे जनरल बाजवा कहते हैं कि जी कि आप डीज़ल ना कहा करें मौलाना फजल रहमान को, तो वो मुझे ये कहते हैं। तो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि उसके पीछे भी कहानी ये थी कि मतलब इमरान खान साहब मुंह फट से आदमी हैं, सोचते समझते हैं नहीं बात करने से पहले। ना सिर्फ वो पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो पाकिस्तान की शख्सियात हैं उनके ऊपर बात करने से नहीं चूकते, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुताबिक जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनको तालिबान उधर से कहते थे कि आप हमारे साथ पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आपकी कितनी की इज़्ज़त करता है। तो ये तो उसकी तकरीरों से हमें पता चलता है, वो आपको डीज़ल कहता रहता है। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब ने जनरल बाजवा को, जब वो जनरल बाजवा साहब या पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी हो रही थी, उन दिनों की बात है, तो जब उनको कहा कि जी पाकिस्तान के लिए, या होता ही है ना कि लोगों की खिदमात कह लें या उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जी कि आप थोड़ा सा हेल्प आउट करें, पाकिस्तान की कॉज के लिए आपको काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर उन्होंने ये वाली बात कही थी। तो यानी कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुझे तो वहाँ से शिकवे ये मिल रहे हैं, तो आप किस तरह की बात करें, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस सिलसिले में, इस तनाजुर में उन्होंने ये वाली बात करनी थी, और अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए ये उन्होंने जब इमरान खान साहब को ये साइफ़र दिया और उन्होंने कहा कि आप हमारे जो है सफारती तल्लुकात होते हैं
اور وہ بڑے پیچیدہ سے ہوتے ہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتے. آپ امریکہ کو بھی جب جو دل کرتا ہے، سعودی عرب کو بھی جہاز میں بیٹھ کے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دی تھی، پھر وہ جب جہاز سے اتارا گیا تھا کڑی بیچ دی تھی، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا تھا. تو اس طرح کو وہ محتاط رہنے کا کہتے ہیں. باجوہ صاحب میں مشورہ دے رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کے بارے میں امریکہ کیا سوچتا ہے یہ بات. اب اگرچہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کا سارا میرے خلاف پروپیگنڈا یا جو سازش تیار کی گئی تھی امریکہ نے کی تھی، مجھے جو امریکہ ناپسند کرتا تھا وہ میرا رشیا کا جو دورہ تھا اس وجہ سے وہ ناپسند کرتا تھا. اب وہ یہ علیحدہ سے ایک بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دورہ میرا غلط تھا، وہ غلطی تھی، وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ٹائمنگ بڑی خراب تھی. حالانکہ اس وقت پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر پاکستان کے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، تجزیہ کار ہیں، جو حالات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دورہ کینسل کر دینا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو. لیکن وزیر اعظم صاحب میں تو بڑا بڑا چیمپئن ہوں یہ کہہ کے گئے تھے. تو وہ باجوہ صاحب یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم نے بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بات کرتے ہوئے سوچ لیا کریں سرکار، آپ کی یہ جو ہے نا مطلب گٹے لمبی زبان، سوری ٹو سے، یہ جو اتنی لمبی زبان کا نقصان ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ان کو یہ سائفر ہم نے دیا تھا کہ یہ دیکھیں امریکہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے. تو انہوں نے اس کو پکڑ کے ایشو بنا لیا. پہلے تو کہا نہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نہیں، لیکن اس کو پھر انہوں نے جناب وہ جیب میں ڈالا سائفر کو. انہوں نے کہا کہ اس سے تو ہم نے کھیلنا ہے. پھر وہ کھیلے. پھر وہ ہیکر صاحب نے وہ ان کی آڈیوز بھی لیک کی کہ نام نہیں لینا امریکہ کا، کھیلنا ہے اس کے ساتھ. تو یہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے وہ والا ویلاگ سن کے رابطہ کیا اور کہا کہ جی کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کی کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی اس میں، انہوں نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ مشورہ دیا تھا اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے سائفر جو ہے وہ بطور ثبوت عمران خان صاحب کے حوالے کیا تھا. عمران خان صاحب کا جو اب شرنگیزی ہے وہ تو ماشاءاللہ ہی ہے. تو اب ہم آتے ہیں یہ جو ویڈیو جاری کی ہے انہوں نے، یہ بھی ایک شرنگیزی کا نیا طریقہ ہے. سر جی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خطابات پھوکے ہو گئے اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں دستبردار ہو چکا ہوں اور جو ساری کی ساری ان کی تحریک ہے وہ تو امریکی سازش کے خلاف تھی، کہ سارا کچھ انہوں نے بلڈ جو کچھ کیا تھا، کہ جتنا انہوں نے بیانیہ بنایا تھا وہ تو یہ تھا کہ امریکہ میرے خلاف ہے، وہ سازش کر رہا ہے، یہ چور ہیں، یہ امریکہ کے غلام ہیں، ہمیں امریکہ سے آزادی لینی ہے. تو وہ اس کے بعد تو فارغ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی تحریک میں وہ دم خم باقی نہیں رہا. لیکن عمران خان صاحب کا جو مطمع نظر ہے ہر طرح کی تحریک اور فساد کا، وہ حقیقی آزادی تو نہیں ہے، وہ تو ہے کہ اقتدار میں واپسی، اور واپسی پھر آرمی چیف کو اپنی مرضی کا لے کے آنا اور پھر جناب پاکستان کے اوپر مطلب اقتدار کا گھوڑا دوڑانا ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ. تو وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور بہانے انہوں نے جواز ٹولز بنائے، کبھی امریکی غداری، کبھی امپورٹڈ حکومت، کبھی جناب حقیقی آزادی، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پاکستان کو آزاد کرا دیں گے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس طرح کے ڈائلاگ بازی. اور اوریجنل گول یہ ہے کہ وزیر اعظم بننا ہے، مجھے جو ٹھڈا کرایا گیا ہے اور دوبارہ فوج کی چولی میں بیٹھنا ہے، یہ ہے. تو اب وہ کہہ لیں کہ دم خم نہیں رہا تحریک میں. آپ دیکھیں جائیں مطلب کیا لوگ ہیں، کتنا وہ ایک جذبات بھڑک رہے ہیں، یا لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، کپڑے پھاڑ دیے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا. 25 مئی میں کچھ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو سکا. تو اب انہوں نے تھوڑا سا کہہ لیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماحول اٹھانے کے لیے، بالکل اسی طرح جب انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی کہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مطلب ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کس طرح جو اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے اس کو میں کامیابی سے تو روک نہیں سکتا. تو اب اس کو میں نے کس طرح ایکسپلائٹ کرنا ہے، ایک خالصتاً جو آئینی موو ہے اس کو. تو پھر اس کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ اینٹی امریکہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے چلنا ہے اور وہ بیانیہ بنانا ہے. وہ بنایا تو اب وہ ان کو کہہ لیں کہ وہ اس طرح سے پے نہیں کر پا رہا. امریکہ سے تو وہ نکل آئے ہیں
اور اپنی فوج کے خلاف وہ اس لیول پر جانا نہیں چاہ رہے جس لیول پر وہ جا سکتے تھے، جس لیول پر دباؤ بڑھانا چاہیے کیونکہ جس طرح وہ ان کے خلاف جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں گے پاکستان کی فوج کے خلاف، لیکن دباؤ جتنا اس خلاف جانے کے لیے قائم ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے، پاکستان کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ایک افراتفری ہونی چاہیے اور بے سکونی جو ہے وہ مطلب کیاس جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہ پیدا نہیں ہو پا رہا۔ تو پھر وہ جو ان کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل، انہوں نے جو پہلے دن آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی، اب اگر آپ یہ ان کے زخم دیکھیں تو وہ زخم اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ گولیوں کے ٹکڑے ہیں، یا وہ جو چادر لگی ہوئی تھی، وہ چھوٹی سی موٹی سی چادر، یا جو چھرے لگے ہوئے تھے جو ان کے گارڈ نے چلائے تھے، یا یہ وہ ہو سکتے ہیں، یا جو پیلٹس کہا تھا انہوں نے کہ پیلٹس لگے ہیں، ٹکڑے لگے ہیں، یہ گولی کے زخم نہیں ہے۔ گولی تو آر پار ہو جاتی ہے سر، یہ ایک طرف سے لگے ہوئے ہیں جو ویڈیو انہوں نے دکھائی ہے۔ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دباؤ پاکستان کی فوج کے خلاف کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مطلوبہ دباؤ جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو پا رہا، وہ دباؤ نہیں بڑھ رہا۔ تو اب یہ تھوڑا سا اپنے زخم دکھا کے لوگوں کو جذباتی کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو جذباتی کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھیں کہ بھئی آپ کے لیڈر کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا۔ سر جی بھٹو کی لاش دیکھ کے لوگ کتنے جذباتی نہیں ہو سکے تھے۔ تو عمران خان صاحب کی یہ کوشش بھی ناکام جانی ہے، کیونکہ ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ ویڈیو جاری کیے ہوئے آلموسٹ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور اگر 2 گھنٹے ہو چکے ہیں تو پھر اب تک یہ ویڈیو دیکھ کے جنہوں نے جذباتی ہونا تھا ان کو جذباتی ہو کے ایک دوسرے کو بلیڈ مار دینے چاہیے سی، ایک دوسرے کے گریبان جو ہیں وہ لیرو لیر کر دینے چاہیے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا، کچھ نہیں ہو سکا۔ تو باقی بات وہ رہ گئی ہاتھ نہ ملانے والی۔ وہ ہاتھ نہ ملانے والی بات جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے طرز عمل کو کس خوفناک انداز سے دیکھ رہی ہے اور کتنا غصہ ہے اس کو۔ ایک تقریب تھی، اس تقریب میں وہ ایک کورس کے شرکا تھے، اور وہ اس میں سینیٹر، کچھ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کے وی سیز، کچھ ڈینز اور پارلیمنٹیرینز، اور جو کہہ لیں کہ سول سوسائٹی کے بڑے لوگ جو تھے، کہ تقریباً 50 لوگ یہ وہاں پر موجود تھے۔ اور وہاں پر ایک پی ٹی آئی کے لاہور کے پنجاب کے سینیٹر ہیں، اور وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے مطلب کہہ لیں کہ متحرک آدمی ہیں، عمران خان صاحب سے بڑی ان کی والہانہ محبت بھی ہے۔ تو وہ تقریب میں مہمان خصوصی تھے ایک سیشن میں ندیم رضا صاحب، چیئرمین جو ہیں وہ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، وہ آئے تو انہوں نے آگے نہ بڑا آگے جو ہوتا نہیں کہ پی ٹی آئی تو یہ تھے وہ جس طرح ہوتا ہے، اور تعلقات پرانے، ظاہر ہے کہ سیم پیج کے دنوں کی بات ہے، تب گرمی جذبات بہت ہوگی۔ اب ملاقاتوں میں وہ گرمی جذبات کا وہ سنا ہوگا آپ نے، اب تو وہ رکھنے محبت کا بھرم آتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھرم شاید رکھ لیا جائے، ہاتھ بڑھایا آگے، انہوں نے کہا یار مجھ سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں، ذرا سوچیں، آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہے، میں تو غدار ہوں، آپ کا لیڈر ہمیں غدار کہتا ہے۔ نہیں سر یہ بات نہیں ہے سر، شرمندہ ہو گئے وہ، اور نہیں ہاتھ ملایا انہوں نے کہا کہ تم کبھی ہمیں چور کہتے ہو، کبھی غدار کہتے ہو، کبھی چوکیدار کہتے ہو، کبھی نیوٹرل کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، اور تب تک بہت ٹھیک تھا جب ہم آپ کی تمام تر نالائکیوں کے ساتھ آپ کو قبول کر رہے تھے۔ تو یہ چونکہ اس سینیٹر کا عمران خان صاحب کے ساتھ، ظاہر ہے کہ سینیٹر جو ہوگا اس کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوگی، تو یہ رپورٹ بھی عمران خان صاحب تک پہنچی ہوگی۔ یہ جو عمران خان صاحب بٹھے ہوئے پڑے ہیں نا، اس کے پیچھے کہانی یہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو دوسرا سیشن تھا اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی مدعو تھے، وہ بھی آئے، اور وہاں پر اب یہ سینیٹر صاحب جو ہیں یہ سمیل کر گئے تھے۔ سمیل کیا کر گئے تھے؟ ان کے ساتھ تو سانحہ ہو گیا وہاں پر 50 لوگوں کی موجودگی میں، کہ مطلب سینیٹر ہو، عزت دار آدمی ہو، اور جناب اس کے ساتھ یہ والا سلوک ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر باجوہ صاحب کو باتوں باتوں میں سوال، وہ آنسر سیشن جو ہوتا ہے اس میں کویسچن آنسر سیشن، اس میں کہ ہم اس طرح کے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی صفائی ہیں۔ باجوہ صاحب نے بھی کہا، کہتے ہیں یار ہم میر جعفر ہیں، ہم میر صادق ہیں،
ہم غدار ہیں بھائی، آپ لوگ جو ہے نا آپ بے وطن ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بہرحال صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو کیا کہہ لیا ہے؟ آپ تو جناب جس سڑک جس چوراہے پر دل کرتا ہے جانور کہہ دیتے ہیں، نیوٹرل کہتے ہیں، جس جلسے میں دل کرتا ہے، جس پریس بریفنگ میں دل کرتا ہے، جس قومی خطاب میں دل کرتا ہے، آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے یہ باتیں سنا دی جنرل صاحب نے بھی، مطلب اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں عمران خان صاحب تک یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ پہنچی ہوئی ہوں۔ پھر عمران خان صاحب کے پاس جو ہے اب علاج کیا ہے؟ یا تو ہے کہ بھائی جان گھر چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ سر اس طرح پاکستان کے اداروں کو ملعون قرار دے کے پھر آپ کہیں کہ کوئی ریئیکشن بھی نہیں آئے گا اور آپ کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کہیں کہ جی کہ آپ کی مرضی کا آرمی چیف بھی لگ جائے گا، آپ سے وہ لوگ ڈر بھی جائیں گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پہلے دن سے یہ فقیر کہہ رہا ہے کہ اگر 10 کروڑ لوگوں میں سے جو 10 کروڑ 14 کروڑ جتنے بھی ووٹ عمران خان صاحب کو، نہ 10 کروڑ پڑے نہ 14 کروڑ پڑے، کروڑ 1.5 کروڑ ووٹ پڑتا ہے، لیکن میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا 10% بھی لے آتے ہیں۔ اگر آپ 10 لاکھ بندہ لے آئیں، ابھی بھی ٹائم ہے، جائیں ماشاءاللہ پنڈی جائیں، اسلام آباد جائیں، کوئی 10-20 لاکھ بندہ لے آئیں سڑکوں کے اوپر، سر آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان صاحب یہی چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک ہی حل ہے، اب یہ اس طرح کے جو سلوک ان کے ساتھ ہوئے ہیں اور جس طرح کر کے ادارہ ری ایکشن دے رہا ہے، اپنی ناراضی جو ہے وہ رجسٹر کروا رہا ہے، تو اس کے لیے اب عمران خان صاحب کو بے پناہ طاقت کی ضرورت ہے، عوامی طاقت کی ضرورت ہے، وہ ان کو طاقت حاصل نہیں ہو رہی۔ تو اس کا اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، زخمی وہا کے بیچ لو، زخم دکھا کے ہی لوگوں کو جو ہے وہ مطلب ہمدردیاں سمیٹ لو، یا ہو سکتا ہے لوگ جو ہیں ان کے جذبات بھڑک اٹھے اور وہ فوج کے خلاف باہر آ جائیں اور ساڑھے لیڈر نو مارے، تو مطلب فیصل نصیر تمہاری یہ جرت، اور یہ کہ وہ جائیں اور جی ایچ کیو کے اوپر اور آپ پارا کے اوپر حملہ کر دیں لوگ، اور جناب پاکستان میں ایک انقلاب آ جائے۔ یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے۔ یہ جو زخم دکھا رہے ہیں اس فقیر کو، تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ بیسیکلی جذبات کو ابھارنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ لگ چکی ہے کہ فوج کے اندر ان کے خلاف ایک وسیع پیمانے کے اوپر نفرت پھیل چکی ہے۔ اور وہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی ایچ کیو تو اب عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہے کہ تھینک یو عمران خان، کیونکہ عمران خان صاحب کی محبت میں جو لوگ گرفتار تھے، ان کی جو محبت ہے، وہ جو سر کے اوپر چڑھ کے بول تھی، وہ جادو کہہ لیں، وہ نشہ کہہ لیں، تیرا نشہ جنہ نشہ تیری اکھاں وچوں آوے مینوں، تو وہ جناب وہ جو نشہ ہے نا وہ کافور ہو چکا ہے۔ تو اس لیے جی ایچ کیو ان کو تھینک یو بول رہا ہے اور اپنے تیور بھی دکھا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب چونکہ چارہ اور کوئی نہیں ہے، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ مور پاور وہ گین کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ زخم دکھا رہے ہیں، اور زخم جو ہیں یہ شرلوں کے ہیں، یہ پیلٹس کے ہیں۔ یہ فیصل جو ہیں ان کے ڈاکٹر فیصل عمران خان صاحب کے جو مشیر بھی رہے صحت کے، شوکت خانم کے سربراہ بھی ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور زخم اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ گولی تے آر پار ہوندی ہے سر، اور یہ زخم ہے اتنے 1 انچ گہرا زخم ہے۔ تو جناب یہ انگلی کٹا کے جس طرح شہداء میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں شہیدوں میں، تو یہ چھرلے لوا کے جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان کی عوام کو لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت جو ہے وہ جنرل ندیم رضا اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں، ان کا جو رسپونڈ تھا اور برجستہ جو ان کا رد عمل تھا ایک سینیٹر کو دیکھ کے، جو سینیٹر صاحب ان سے جفی پپی کرنا چاہ رہے تھے، اس کو انہوں نے کہا کہ ویٹ، صبر کرو، بتاتے ہیں تمہیں، رکو ذرا۔ تو یہ ہوا ہے۔ باقی اب آپ سیانے ہیں کہ عمران خان صاحب کامیاب ہو پاتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کا تجزیہ ہے۔ کوڑا تو کوڑے دا میدان، یہ جناب پتہ جائے گا، اور 8 نہیں تو 10 دن جاتے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں یہ کون سا سانپ نکالتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔